अम्मा बाद ताइफ का सफ़र जारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारा ये सफ़र खैर आफियत से थोड़ा नज़दीक और मुंह के साथ। ताइफ इस जगह को कहते हैं, इसका नाम है ताइफ। कहने का मकसद असल में ये है कि ये इस शहर के आसपास दीवार थी, जिसे फसीली शहर कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम वज था, वज। आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखा होगा तो साइन बोर्ड लगे हुए थे ना, उसमें वादी वज कोई रास्ता जाता है, अभी साइन बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था। तो पहले इसका नाम वज था, उसके बाद जब ये इसके इर्द गिर्द दीवार बनाई गई तो इसका नाम ताइफ रखा गया। और ये सरजमीन अरब में पहला ये शहर है कि जिसके इर्द गिर्द फसील बनाई गई। फसील कहते हैं इर्द गिर्द दीवार को, जो शहर की इर्द गिर्द दीवार होती है। और इसमें उस जमाने में भी बहुत पढ़े लिखे लोग रहते थे, और उस जमाने में भी अरब में इतना जो है वो अरब का इलाका इतना सरसब्ज़ व शादाब नहीं था, लेकिन ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब था। ये जो दीवार बनाई गई थी ना फसील शहर, जिसकी वजह से इसका नाम ताइफ रखा गया, तो ये ईरान के बादशाह ने बनवाई थी। असल में यहाँ के एक बंदा गया, उसने ईरान के बादशाह की खिदमत की, तो उसने फिर उससे कहा कि आप क्या चाहते हैं मुझसे तोहफा। तो उस बंदे ने कहा कि आप जो है ना फसील बना रहे मेरे शहर के इर्द गिर्द जाके हमारा शहर महफूज हो जाए। तो उसने दीवार बनाई, ताइफ कहा जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 10वें साल ताइफ का सफर किया है। इब्न इसहाक की राय जो है ना वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे इस सफर में, लेकिन मोहम्मद इब्न साद जो तबकात वाले हैं वो फरमाते हैं कि नहीं, अकेले नहीं थी, बल्कि उनके गुलाम आजाद करता गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। वहां से निकले, यहाँ पर पहुंचे। बाज़ रिवायतों में आता है 1 महीना यहाँ पर दावत देते रहे। बाज़ रिवायतों में आता है 10 दिन मुसलसल दावत देते रहे। लोगों को दावत दी। यहाँ पर 3 सरदार रहते थे जो सगे भाई थी तीनों। एक का नाम था अब्द यानी बिन अमर, दूसरे का नाम था मसऊद बिन अमर, और तीसरे का नाम था हबीब बिन अमर। ये तीनों भाई थे, और इनमें से एक की शादी भी मक्का मुकर्रमा में हुई थी। तो इस हवाले से ना इनके कुछ रिश्तेदारियां थी। इसी वजह से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ का सफर फरमाया कि हमारे कुछ रिश्तेदारी भी है, तो हो सकते हैं हमारा ख्याल रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। दावत दी सबको अलग अलग, पहले 3 भाइयों को दावत दी, लेकिन तीनों ने जो है ना सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द किया। तीनों ने बड़े सख्ती से जवाब दिया। एक ने कहा कि अगर मैं आपकी बात मान लूं तो इसका मतलब है कि मैं जो खिलाफ काबा है उसको पारा पारा कर दूंगा। और दूसरे ने कहा कि अल्लाह ताला को आपके सिवा कोई और नहीं मिला नबी भेजने के लिए। और तीसरे ने कहा कि अगर तो आप सच्चे हैं तो आपकी शान बहुत ऊंची है, अगर आप झूठे हैं तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। ये दोनों सूरतों में आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। खैर, उसके बाद जो है ना सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐसा करे कि इस बात को जाहिर ना करें कि मैं इधर आया था और आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। इस बात तो माफाल तो फक्त वो आलिया, और मेरी बात को किसी को बताना नहीं, क्योंकि मेरे और खुश हो जाएंगे कि वहां से भी इनकी दावत रद्द हो गई। तो इसलिए जो है ऐसा ना करें, बजाय ये कि वो इस बात को राज में रखते। उन्होंने जब वहां से रुखसत हो गए तो उबाश किस्म के लोगों को, लड़कों को लगा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर जो है ना वो मारने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कदम रखते थे ना तो कदम मुबारक पर वो पत्थर फेंकते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पत्थर उठाते थे, दूसरा कदम रखते थे, दूसरे कदम पर पत्थर मारते थे। तो ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो रहे बचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो भी जख्मी हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो जख्मी हो गए, खून बहने लगा। उसके बाद ये जो आप लोगों ने देखा है बाग, इस बाग में अभी जो आप लोगों ने वो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद रसूल, यहाँ पर पहुंचे। ये बाग था रबिया, एक शख्स था जो मक्का मुकर्रमा का था, लेकिन इस्लाम और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन, सख्त। उसका बाग था। ये बागात का सिलसिला था दरमियान में ताइफ से मक्का मुकर्रमा तक।
تو اس وقت اس کے دو بیٹے یہاں پر موجود تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبۃ بن ربیعہ، یہ دونوں موجود تھے. تو خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کے نا بیٹھ گئے. ایک دفعہ 2 رکعت ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی. اس کے بعد ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑی عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی میں وہ دعا پڑھ لوں، اس کے بعد ترجمے کی کوشش کروں گا، لیکن ترجمے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا کیسے مانگی ہے اس وقت کی دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلة حیلتی وہوانی عن الناس یا ارحم الراحمین الى من تکلنی الى عدو یتہجمنی ام الى قریب منقته من امری ان لم تكن ساخطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع. اسألك بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح علي امر الدنيا والآخرة ان تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتق حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. یہ دعا مانگ. اس کے ترجمہ میں مختصر الفاظ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اپنی طاقت کی کمی اور عمل کی کمی کا شکوہ آپ کو کرتا ہوں. وہ ہمارے الناس اور لوگوں پر جو میری بے کسی ہے اس کا شکوہ بھی آپ کی طرف کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین ہم الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ دشمن کے حوالے کہ مجھ پر حملہ کرے، یا کسی قریب کے حوالے کہ آپ نے میرا معاملہ اس کو سپورٹ کیا ہے. ان لم تکن ساخطا علی، پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں جو ہے نا وہ آپ کے پناہ میں آتا ہوں. اور فرمایا کہ اسألک بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، کہ میں سوال کرتا ہوں آپ کے ذات کے نور کا، آپ سے سوال کرتا ہوں. اور فرمایا کہ ایسا نور کہ اندھیرے جیسے روشن ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا ہر کام درست ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ میں آپ کے ناراضگی اور غضب سے پناہ میں آتا ہوں. اور آخر میں فرمایا وَلَكَ الْعُتْبَ حَتَّى تَرْضَى، بڑے عجیب الفاظ استعمال. فرمایا جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں آپ کی رضا طلب کرتا رہوں گا. لا حول ولا قوة الا بالله، ساری طاقت آپ کی ہی ہے. یہ دعا فرمایا. اس کے بعد جو 2 ربیعہ کے 2 بیٹے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور خون بہ رہا ہے، زخمی ہے. اگرچہ وہ دشمن تھے لیکن بہرحال تھے تو سارے آپس میں رشتہ داری تھی نا، قریش تھے، تو ان کے دل میں رحم آیا. تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، عداس اس کا نام تھا، اور انگور کا ایک گچھا دے کر ان سے کہا جاؤ یہ لے جاؤ ایک تشتری پلیٹ برتن میں رکھے کہ اس بندے کو دے آؤ کھلاؤ. خیر عداس جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ کھائیں آپ انگور کا گچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو عداس نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کلمے پڑھے ہیں یعنی بسم اللہ، یہ تو یہاں کے لوگ نہیں جانتے، آپ نے کیسے پڑھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نینوا سے ہوں. نینوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نینوا جہاں پر یونس بن متہ جہاں کے تھے، یونس علیہ السلام یہاں جہاں کے تھے، آپ کہاں سے ہیں؟ تو عداس پوچھ لگا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو، یونس علیہ السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہے، دانے کا اخی وہ میرے بھائی، وقال نبی ہے، وہ بھی نبی تھی، والا نبی ہے، میں بھی نبی ہوں. تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائی تو عداس فوراً کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، ہاتھوں پر، پاؤں پر، اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو صرف نبی کو ہی پتہ چل سکتا ہے اس بات کا کہ وہ نبی تھی، یونس کسی اور کو پتہ نہیں ہو سکتا. خیر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس یہ بات ہونے کے بعد وہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ عداس کیا کر رہا ہے، یہ بوسہ دے رہا. عداس اس وقت عداس نے اسلام قبول نہیں کیا، واپس چلا گیا ان کے پاس، شیبہ اور عتبہ کے پاس. انہوں نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو بوسہ لے رہے تھے، اپنی پیشانی لے رہے تھے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. خیر انہوں نے کہا اس نے تم پر بھی جادو کر دیا، تمہارا دماغ خراب کر دیا. اس کے بعد جو ہے نا یہ جب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. یہاں چیز میں ایک بات بتاؤں آپ کو
کہ یہ جب جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے نا، یہ دونوں بھائی اور ربیعہ، ان کا والد جو تھا ربیعہ، یہ دونوں بھائی عتبہ اور شیبہ، تو اس وقت انہوں نے عداس سے کہا تھا 2 ہجری کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یعنی اس واقعے کے 5 سال بعد طائف کے واقعے، تو انہوں نے عداس سے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو عداس نے پوچھا کہ اس بندے سے لڑنے جا رہے ہو جو ادھر وہ آیا تھا باغ میں؟ انہوں نے کہا تو عداس نے کہا خدا کا واسطہ میں لیتا ہوں کہ نہ جاؤ، اس کے سامنے تو پہاڑ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. تو کہنے لگے تمہارا دماغ اس نے خراب کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں. مختصراً میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بات اس سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جب یہ جب بدر کا واقعہ ہوتا ہے نا، تو یہ تینوں باپ اور 2 بیٹے ربیعہ باپ، عتبہ اور شیبہ، یہ نکلتے ہیں سب سے پہلے مقابلے کے لیے، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے. سب سے پہلے تینوں نکلتے ہیں. بدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار کو بھیجا. انصار کو جذبہ تھا کہ انصار ہے مقابلے کے لیے، 3 بند یہاں سے 3 ادھر سے. تو یہ تینوں میں اتنا غرور تھا، تکبر تھا ان باپ اور بیٹوں میں. انہوں نے کہا نہیں، میں نے سے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہے. انہوں نے کہا نہیں، انصار تم سے ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے اپنے کزن سے لڑنا ہے جو تمہارے پاس ہمارے قریش آئے نا، ان کو آؤ، ان کو بھیجو، ان کو سبق سکھانا ہے ہم نے. تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی نا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، علی سے کہا علی کھڑے ہو جاؤ. حمزہ سے کہا، اپنے چچا سے کہا کھڑے ہو جاؤ. ابو عبیدہ چچا بھائی تھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی علی بھی چچا بھائی، 2 چچا بھائی اور 1 چچا، ان سے کہا جاؤ ان کے مقابلے کے لیے. تو یہ 3 مسلمان شیر وہاں پر جب آئے نا تینوں سے مقابلے کے لیے، تو آنن میں تینوں کا کام تمام کر دیا. تکبر سے نکلے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، اس کے بعد شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زخمی ہو گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے زخمی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پاؤں نے پہ سر رکھا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کیا صلہ ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شہید ہو گئے. تو خیر اس کے بعد شہید ہو کے لیکن تینوں بردار ہو گئے. خیر اب طائف کا سفر چل رہا ہے، تو پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے واپسی کا سفر ہے. مکہ مکرمہ مقام نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی رات گزاری. صبح کی نماز وہاں پڑھ رہے تھے، صبح کی نماز، کہ جنات کا وفد آیا، جنوں کا نصیبین کے جن تھے. یہ جنات کے وفد گئے تھے پوری دنیا میں کہ کیا پہلے جنات اوپر چڑھتے تھے نا آسمان سے، خبریں سنتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازت کے بعد ان پر پابندی لگ گئی، کیونکہ اب تو وہی میں خلط ملط ہو سکتا تھا. تو جنات پریشان تھے کہ کیا ہوا، ہم پر کیوں پابندی لگ گئی، کوئی خاص واقعہ پیش آیا. تو جنات کے وفد پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، چلے گئے تھے پتہ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز واپسی پر طور کے مقام نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے. جنات نے بعض روایت میں 7 جنات نے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، اور اس کے بعد جب سنی پتہ چل گیا کہ ہاں اب یہ اصل واقعہ ہے کہ ہم پر پابندی لگی، پیغمبر مبعوث ہوئے. چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، جس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے آیت نمبر 29 اور 30 میں، وَإِسْتَوَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. تو اس کے بعد سورہ جن نازل ہوگی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، یہ جو ہے نا آیت جو ہے اس وقت جو ہے وہ نازل ہوگی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جا رہے تھے. جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے نا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہونا مشکل ہے، کیونکہ پہلے سے غصے میں ہے اور غصے میں ہو گئے ہوں گے. ان کو پتہ چلا کہ طائف والوں نے بھی ہمیں رد کر دیا، تو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کسی کی پناہ لینی چاہیے. اس زمانے میں نا یہ پناہ دیا کرتے تھے لوگ. اگر کسی نے کسی کو پناہ دے دی کہ میں فلاں کو پناہ دیتا ہوں، تو اگر کوئی اس کا دشمن بھی ہوتا نا تو اس کو پھر کچھ نہیں کہتا تھا کہ ہمارے بندے نے اس کو پناہ دیا، بس آپ کچھ نہیں کہیں گے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عریقت ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ پیغام بھیجا اخنس بن شریف کے پاس کہ آپ مجھے پناہ دے دے، میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں تاکہ مجھے لوگ کچھ نہ کہیں. یہ اخنس بن شریف ہے، بڑا چرب زبان تیز زبان تھا شخص، بڑا منافق قسم کا تھا. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے دوسرے بارے میں، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وغير ذلك. تو اس نے انکار کرتے کہ میں تو آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، میں قریش کے خلاف آپ کو پناہ معذرت نہیں دے سکتا. تو عبداللہ بن عریقت واپس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عبداللہ بن عریقت کو بھیجا سہیل بن عمر کے پاس، سال بن عمر کے پاس.
کہ اس سے کہ آپ پناہ دیتے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں بنو عامر قبیلے کا شخص ہوں اور میں کعب بن لؤی قبیلے کے خلاف آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دیں، میں آپ کی پناہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ. تو مطعم بن عدی نے جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب میں پناہ دیتا ہوں، آ جائے. پھر داخل کیا. اس کے ساتھ 6 یا 7 بیٹے تھے جوان ماشاء اللہ، اور سارے بیٹوں سے کہا کہ اسلحہ اٹھاؤ. حالانکہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اور تلواریں لٹکاؤ اپنے گردنوں میں اور آؤ اور بنا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا مکہ مکرمہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طواف کریں. میرے بیٹے کھڑے ہیں، 4 بیٹے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو گئے. 2 بیٹے ادھر، 2-3 بیٹے ادھر کھڑے ہو گئے، سب کے ساتھ تلواریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا ابو سفیان یا ابو جہل، اور روایت ابو جہل وہ آیا، اور اس نے کچھ ہم سے کہا کہ مجھے ہم تابع ہوں، یہ تو پناہ دینے والا ہے یا تو تابع ہے، یعنی صرف پناہ ہی دے رہا ہے یا بس تو نے محمد کا دین اختیار کر دیا. اس نے کہا نہیں مجھے پناہ دینے والا. تو پھر وہ کہنے لگے اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو یہ مطعم یہ شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان کبھی بھولا نہیں. تو جب جنگ بدر ہوئی نا 70 کفار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر مطعم کا انتقال ہو چکا تھا اس سے پہلے، اگر مطعم زندہ ہوتا اور مطعم مجھے ان بدبوداروں کے بارے میں، میرے جو قیدی ہیں ان کے بارے میں سفارش کرتا تو میں مطعم کی سفارش قبول کر لیتا، ان کو آزاد کر دیتا. اگر ان کو آزاد کیا تو آدمی فدیہ دے کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فری آزاد کر دیتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان بھولے نہیں. آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس احسان کو یاد رکھا. یہ ہے مختصراً، میں نے مختصر الفاظ میں آپ سے تاج کا واقعہ ذکر کیا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں اصل میں واقعات جو ہے نا صرف چسکے لینے کے لیے نہیں ہوتے کہ بس چسکا لے لیں ہم، واقعات جو ہے نا